हमें चाहिए कि ये चीजें मिलें। कल हमने फजाइल कुरान मजीद, फजाइल सूरह फातिहा, फजाइल बस्मला पढ़ी, और फिर सूरह फातिहा का शान नुज़ूल और तऊज़, जिसे इस्तिआज़ा भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा। तो कोई बताएगा बेटे कि तऊज़ का हुक्म कुरान के किस सूरे में है और किस आयत में है? अब वक्त की कमी है तो ज्यादा इंतजार नहीं हो सकता, जिसे भी याद हो फौरन अगर बता दे। बिल्कुल नहीं बेटे। नेहा, ये है ना सूरह नहल चैप्टर 16 की आयत नंबर 98 में है। ठीक है, तो ये हमें ना याद रखना चाहिए, नोट बुक लेकर बैठे, रोज डेट डालें और लिखें। और अब आपको जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की जो सूरत हर सूरे के पहले लिखी होती है, और उसके अलावा किसी सूरे में भी एक आयत नाजिल हुई है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या आपको सूरे का नाम याद है? हाँ बिल्कुल सही, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लेटर में लिखा है, और वो सूरे का नाम है सूरे नमल। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आपने याद रखा। और बसमला का हुक्म कहाँ है बेटे कुरान मजीद में? जहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे नाम के साथ शुरू करो, पढ़ो मेरे नाम से। चलिए मैं हिंट देती हूँ। ये तो सही नहीं बेटे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ है ना, सूरह अलग की पहली आयत 96/1 है ना, वो है। ठीक है, अलग। ठीक है, सही अंजुम आपने बताया। तो वो हुक्म है हमें बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ पढ़ने का। तो इंशाल्लाह हमने जो कुछ सीखा है बेटे उसको अमल में लाएंगे। इल्म हासिल कर रहे हैं ना, तो हमको फिर उसको अमल में भी लाना है इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह के नाम की जो बरकतें हैं वो इंशाल्लाह, हमने कितने सारे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के फजाइल पढ़े ना कल, अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे थे। तो आप सोचिए कि हमें क्या कुछ नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला देंगे, तो हमारी मुरादें बर आएंगी, जो काम करेंगे वो अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज क्या करते हैं कि कल हमने सूरह फातिहा का बस यहीं तक पढ़ा था, शुरू तो हुई नहीं थी हमारी सूरह। तो हम शुरू करते हैं आज कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहला लफ्ज जो है इस आयत में क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह है। एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहना तराजू को नेकी से भर देता है। और सुभान अल्लाह के साथ जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, तो ज़मीन और आसमान के दरमियान सारे का नेकियों से भर देता है। अल्लाह का जो अदा करने के लिए सबसे बेहतर काम जो है, वो है अल्हम्दुलिल्लाह। नाबालिग औलाद की वफात पर अगर वालिदैन में से कोई कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके लिए जन्नत में एक घर बना दिया जाता है। और एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से अपनी उम्मत को सलाम पहुंचाना और उन्हें बताना जन्नत की जमीन बड़ी जरखेज है और उसका पानी बड़ा समर अवर है, यानी फल देने वाला है, और उसकी जगह बहुत खाली है। इसमें दरख्त लगाना। किस तरह से? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कह के। इसे तिरमिजी ने रिवायत किया है। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह की फजीलत भी जानी। तो हम जो ये तस्बीह पढ़ते हैं 33 टाइम, हाँ, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी तरह से पढ़ा कीजिए, नहीं कि सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हमें पता भी नहीं चला कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो फिर सुबहान अल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़िए। अच्छा सानिया, आवाज कट रही है, आज तो बड़ा मसला हो गया है फिर।
میرے ساتھی ہیں ایک میری بہن اشفیہ ہیں، وہ انشاءاللہ آپ ان کو انمیوٹ کیجئے، دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ شاید آواز پھر کلیئر ہے اس طرح سے. اشفیہ نام ہے بیٹے، انہیں انمیوٹ کرنا. صبرین جی آنٹی ہم انمیوٹ کر رہے ہیں جی. جی چلیے آپ آنٹی آئی ایم unable to find her name. اشفیہ باجی کین یو پلیز کیا آپ پلیز چیٹ باکس میں اپنا نام لکھ کے بھیجیں گی تاکہ میں آپ کو انمیوٹ کروں. I found her. I have unmuted her, Sabreen Baji. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ بیٹے. ہاں اب آ رہی بیٹے آواز ٹھیک صحیح سے؟ جی آ رہی آنٹی ہے آواز؟ الحمدللہ آ رہی. جی آنٹی آ رہی ہے. چلیے بیٹے ہم شروع کرتے ہیں. وہی آیت الحمدللہ رب العالمین. الحمد کے ہم نے ابھی فضائل پڑھ لیے، آپ لوگ یاد رکھیے اس کو، اور جب بھی آپ تسبیح پڑھیں تو اس کو بہت اچھی طرح سے صحیح تلفظ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے حمد کے جو معنی ہے نا کیا ہے؟ تعریف کے ہیں، اور اس کے ایک اور معنی بھی ہیں شکر کے، یعنی تعریف اور شکر. تو یہاں پر جو ہے شکر جو ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہی تمام تعریف اور تمام شکر کے لائق ایک ہی ہستی ہے جو ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان، چاند ستارے، سورج، یہ تمام ان کی حرکت جو ہے اور کائنات کو اس قدر مربوط اور منظم اس کا نظام بنا دیا ہے جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس پر اس کی جتنی بھی ہم تعریف کریں نا کم ہے، جتنی بھی ہم تعریف کریں. ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ دنیا کی ایک ایک چیز، ایک چھوٹے چھوٹے سے ذرے کو دیکھو، پھول کو دیکھو، پتیوں کو دیکھو، کس طرح سے وہ بنے ہیں. چھوٹے سے ایک مچھر کو دیکھو قریب سے تو وہ کس طرح سے بنا ہے نا، تو جب خود ہم حیران رہ جائیں گے. اور بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد ہمارے دل سے نکلے گی. سبحان اللہ. اور شکر کا تعلق جو ہے نا کس سے ہے؟ ان خاص انعامات سے ہوتا ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہوں. مثلا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا؟ احسن تقویم پر پیدا کیا، یعنی بہترین ساخت دی ہمیں. سب جو بھی جانور ہیں، پرند چرند، اس میں انسان کو بہترین ساخت دی کہ ہمیں آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر، کیسا چہرہ خوبصورت دیا. اور جو بھی ہمارے اعضاء ہیں، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کس قدر شکر گزار ہونا چاہیے. کسی کو صحت اور رزق کی فراوانی سے مالا مال کر دیا، اور ایسی نعمتوں کے اعتراف کو شکر کہتے ہیں. اور جو کچھ نعمتیں عطا کی ہیں اس کے لیے حمد ہماری زبان سے بے ساختہ نکلنا چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی. تو جو حمد ہے وہ کس کے لائق ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لائق ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں اس قابل بنایا اور ہمیں صلاحیت اور توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. اور اللہ جو ہے نا بیٹے دراصل یہ کیا ہے؟ الہن سے بنا ہے. الہ بولتے ہیں معبود کو. تو معبود حقیقی یعنی الہ کا جو حمزہ ہے نا، جیسے ہم نے جو گرامر کیا ہے انہوں نے کامن ناؤن پراپر ناؤن پڑھا ہے کہ الہن تھا، اس کا حمزہ حذف کر کے یعنی نکال لیا حمزہ جو پہلے کا الف ہے وہ، اور اس پر لام تعریف ڈیفینٹ آرٹیکل بنا دیا، الف لام ایڈ کر دیا، تو یہ کیا بنا؟ اللہ. تو یہ اللہ کا لفظ اس طرح سے بنا ہے. تو یہی یہ جو ہے نا حقیقت میں ہر طرح کے نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور کائنات کا خالق، پروردگار، لامحدود اقتدار و اختیار ہونے کی وجہ سے صرف وہی عبادت کے لائق ہے. یعنی وہ تمام صفات جو الہ کے مفہوم میں پائی جانی چاہیے وہ صرف اللہ میں ہی پائی جا سکتی ہیں. لہٰذا دوسرے الہ جو ہے نا، دوسرے معبود جو لوگ پوجتے ہیں جن کو، وہ باطل اور ناقابل اعتبار ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کی ہمیں حمد کیوں کرنی ہے؟ اور اللہ جو ہے تمام تعریفوں والا ہے، ہمیں اس کا بہت شکر ادا کرنا ہے. اور اللہ کیا ہے؟
رب العالمین یہاں پر کرا للہ رب العالمین. تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. سارے جہانوں کا رب یعنی یہاں پر رب کا جو لفظ ہے نا 3 معنوں میں آتا ہے. کسی چیز کی درجہ بدرجہ تربیت اور خبر گیری رکھتے ہوئے اسے حد کمال تک پہنچانے والا یعنی پروردگار حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور کبھی یہ لفظ صرف تربیت یعنی پرورش کرنے والے کے معنی میں بھی آتا ہے اور کبھی صرف مالک کے معنی میں آتا ہے. اور عالمین جو ہے تو یہاں پر عالم غیب، عالم شہادت، عالم جن و انس، عالم ملائکہ وغیرہ بے شمار عالم ہیں. پھر زمانے کے لحاظ سے ہر دور کے لوگ ایک عالم ہیں اور دور بدلنے پر عالم بھی بدل جاتے ہیں. تو اس طرح سینکڑوں عالم اور ہزاروں اقسام بن جاتی ہیں. اور ان تمام عالموں کی تربیت اور پرورش کرنے والا صرف اللہ ہی کی بلند و برتر ذات ہے. اسی لیے ہر تعریف کی سزاوار جو ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تعریف کا اس لیے مستحق ہے کہ وہ تمام جہانوں کا تربیت کرنے والا ہے. نیز یہ آیت اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ حسن طلب کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی سے کچھ چیز مانگنا ہو تو اس کی ابتدا اس کے جو ہے محاسن کے تذکرے سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ ہمیں اس کا تذکرہ ہم نے کیا ہے ابھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے ہمیں. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم جو ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ را، ح اور میم سے مشتق ہیں یہ. لیکن لفظ رحمان میں رحیم کی نسبت اتنا زیادہ مبالغہ ہے کہ رحمان کا لفظ جو ہے نا دوسرے نمبر پہ ہے. اللہ کا ذاتی نام سب سے پہلے. نام کون سا ہے اللہ کا؟ اللہ. یہ جو حیثیت رکھتا ہے ایک نمبر پر ہے. اور دوسرا الرحمن جس کی صراحت قرآن کی بے شمار آیات میں مذکور ہیں، جیسے سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن ہے نا، چیپٹر 55 کی آیت نمبر 1، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 الرحمن علی العرش استویٰ، اور پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. اس لحاظ سے اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی سب صفات پائی جا سکتی ہیں سوائے رحمان کے. ایک انسان رحیم، رؤوف، کریم وغیرہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر رحمان اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ حدیث صحیح میں مذکور ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ 2 نام پسند ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن. یہاں پر جو ہے دوبارہ یہاں پہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہاں پر جو آیا ہے دوبارہ، کیوں یہاں پہ لایا گیا ان الفاظ کو؟ یہاں دوبارہ لانے کا مقصد صرف اس بات کا اظہار ہے کہ تمام جہانوں کی جو ربوبیت عامہ کے تقاضے صرف اسی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں جب ان کی عالمین کا جو پروردگار ہے وہ رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو. اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہ ہوتے تو یہ دنیا کبھی آباد نہ رہ سکتی بلکہ کب کی فنا ہو جاتی. اور رحمان جو ہے، رحمان میں ہے نا اللہ تعالیٰ بغیر کسی تفریق کے سب کو دیتا ہے بے حد و حساب. یعنی یہ کہ بھئی وہ ایمان نہیں لایا ہے تو اس کو محروم نہیں رکھتا، اس کو بھی دیتا ہے، اور جو ایمان ہے مومن ہے اسے بھی عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی صفت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے، اور کتنا دیتا ہے بے حد و حساب. جیسے رحمان کا اس طرح سے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ اگر سمندر کے کنارے پہ ہوں تو کبھی جب بھرتی ہوتی ہے، یا آپ نے سنا ہوگا کہ آج بہت بھرتی ہے سمندر میں، تو پانی کیسے ایک دم زور سے جیسے پورے راستے تک آ جاتا ہے اور اس کی لہریں اتنی زور زور سے اٹھتی ہیں
یہ رحمان کی صفت ہے، بے حد و حساب، ایسا کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی طرح رحم کسی پر. اور جو رحیم ہے وہ ایسی صفت ہے فعیل کے وزن پہ نا، جو ہمیشہ رہتی، ہمیشہ. اللہ کی جو صفت ہے، جیسے آپ سمندر میں اگر بھرتی نہیں ہے، پورا پانی اتر گیا ہے، بھرتی اتر گئی ہے، تو بھی آپ اگر اس کے قریب سے گزریں گے تو جو پیروں میں آپ کی ٹھنڈک ملے گی، ایک مسلسل آپ کو سکون ملے گا اور ٹھنڈک محسوس ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحیم کی صفت ہے وہ اس سے آپ کو ظاہر ہوتی ہے کہ وہ یہ ہمیشہ رہے گی. اور تفاسیر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رحمان جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے اس کی صفت ہے دینے والا ہے، لیکن رحیم جو ہے نا وہ آخرت میں اس کی رحمت صرف مومن لوگوں پر ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحیم کی صفت ہے وہ آخرت میں مومن کو نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. مالکی یوم الدین، یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جس طرح قیامت کے دن کا مالک ہے، اسی طرح وہ دوسرے تمام دنوں کا بھی مالک ہے. یہاں قیامت کے دن کا ذکر بالخصوص اس لیے آیا کہ اس دن تمام مخلوقات کی بادشاہ ختم ہو جائے گی. تمام شاہان دنیا اور ان کی رعایا، تمام آزاد و غلام اور چھوٹے بڑے سب برابر ہو جائیں گے، اور صرف ایک اللہ کی ملوکیت و بادشاہت باقی رہے گی. سبھی اس کے جلال و جبروت کے سامنے سرنگوں ہوں گے، اس کی جنت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ واحد القہار. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی جواب دے گا صرف اللہ کی جو ایک ہے اور قہار ہے. قیامت کے دن کو یوم الدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اعمال کی جزا کا دن ہوگا. جس نے اس دنیا میں جیسا کیا ہوگا اسے اس کا بدلہ مل کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حاقہ کی آیت نمبر 18 میں، جس دن تم لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اس دن تم سے کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت، یہاں پر دیکھیں ایاک نعبد، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف نعبد، ہم سب عبادت کرتے ہیں کس کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ہم عبادت کرتے ہیں تیری اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ لفظ جو ہے نا عبادت، یہ لفظ 3 معنوں میں آتا ہے. جیسے ایک پرستش یعنی عبادت کے جو معنی ہیں، اور دوسرا اطاعت و فرما برداری، اور تیسرا کیا ہے؟ ہما وقت کی بندگی اور غلامی. یہاں پر جو ہے یہ تینوں معنوں میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ. جیسے کہ عبادت ہم کرتے ہیں نا، کیا جب پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہماری قولی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت. قولی عبادت کیا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اپنی زبان سے، دل سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اور جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہماری بدنی عبادت ہے، فزیکل. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، سر جھکائے ہیں، سر بسجود سجدہ کر رہے ہیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہے ہماری عبادت. اور جو حکم ہے خرچ کرنے کا، صدقہ زکوٰۃ وغیرہ کا، وہ ہم مال خرچ کر رہے ہیں. یعنی ہماری تمام قلبی، بدنی اور مالی عبادتیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. قلبی عبادت میں کیا ہے؟ توکل، خوف، امید، محبت، خشوع و خضوع شامل ہیں. یعنی صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اسی سے امید وابستہ کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے محبت باقی سب چیزوں سے بڑھ کر ہو، اس کے سامنے انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع کا اظہار کیا جائے. اور بدنی عبادت سے مراد فرض نماز جو میں نے بتایا، پھر نفل نمازیں، روزہ، حج اور دوسرے احکام الہی کے عملاً پیروی کرنا. اور مالی عبادات سے مراد زکوٰۃ، صدقات و خیرات، قربانی، نذر و نیاز وغیرہ. اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ان کاموں میں سے کوئی بھی کام بجا لایا جائے، یا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی
اس میں شریک کیا جائے تو یہ عبادت کی نفی ہوگی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا ٹھہرے گا، جس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہم کیا کرتے، کہتے تو ہیں کہ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی مراد اگر پوری کرنے کے لیے کوئی کہتا ہے کہ یہاں چلے جاؤ، وہاں اس سے مانگو، تو فوراً ہم راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور اللہ کی بجائے کسی اور سے مانگنے لگ جاتے ہیں۔ وہ ایاک نستعین یعنی مدد چاہنا جو ہے، یعنی انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے وہ یا تو کسی فائدے کے حصول کے لیے ہوتا ہے یا کسی تکلیف یا نقصان کو دور کرنے کی خاطر۔ اب انہی کاموں میں سے کسی کے لیے اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو اللہ کے سوا یعنی دوسری ہستی کو پکارے یا اس سے مدد طلب کرے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے کوئی ظاہری سبب کی وجہ سے، تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر مشکل کشائی اور حاجت براری کا اختیار تو صرف اللہ کو ہے، لیکن اگر آپ کسی اور سے مانگنے لگتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ جو عبادت ہے یعنی دعا یا پکار کو اللہ تعالیٰ نے عبادت ہی قرار دیا ہے، اور حدیث میں ایک لفظ جو ہے الدعا، یہاں پر حدیث میں کیا ہے، الدعا هو العبادہ، یعنی دعا ہی اصلی عبادت ہے، اور دوسری یہ کہ الدعا مع العبادہ، مق العبادہ، دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ اگر کسی شخص سے ایسا کام میں مدد چاہی جائے جو اس کے اختیار میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایسی امداد و تعاون کے بغیر تو دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے تو ہم پڑوسی کے پاس چلے گئے بھی کہ میرے پاس یہ چیز ختم ہو گئی، ذرا دے دو، ضرورت ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن اور جو کام اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، کسی کے بس میں نہیں، جیسے اولاد ہے نا، خاص کر جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر جب جو بھی ان سے جو کہتا ہے نا کہ بھی ایسے کرو، ہو اولاد ہوگی ویسے کرو، تو وہ کرنے لگ جاتے ہیں، وہ دیکھتے نہیں کہ کہیں ہم سے کوئی شرک تو نہیں ہو رہا ہے، یہ تو صرف ہمیں اللہ ہی سے مانگنا تھا، ہم کہاں چلے گئے، تو یہ جو ہے آپ کا شرک ہو جائے گا۔ کبھی رزق میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو یہ ایسے کام جو ہیں جس کی جو مدد اگر آپ کسی اور سے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں نا ایک سے اگر کچھ مانگتے ہیں تو اتنا مطلب اس سے بھی مانگتے، اتنا گڑ گڑاتے ہیں جیسے اس کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، یعنی یہ بھی ایک طرح کا شرک ہو گیا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، ایک بار مانگا نا، خود کی بھی کچھ عزت رکھو، لیکن ایسے کہ نہیں آپ ہی کر، یہاں تک کہ کچھ لوگ پاؤں پڑنے لگ جاتے ہیں، ہے نا، کسی کے کوئی بیمار ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تو لوگ ڈاکٹر کے پاؤں پڑتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بچا لو بچا لو، کیا ڈاکٹر کے حق میں ہے اس کے ہاتھ میں کہ وہ بچا لے؟ نہیں بچا سکتا، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جتنی لکھ دی زندگی بس اللہ ہی کے ہاتھ میں، تو ہم کو ایسی جو دعا ہے صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر بھئی گھر میں سانپ آ گیا، کچھ ایسے دشمن گھس آئے تو اس کو مارنا ہے تو وہ آپ کسی سے تعاون اس میں حاصل کر سکتے ہو، لے سکتے ہو۔ تو یہاں پر جو ایاک نعبد ہے تو صرف اور صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور نہ ہی کریں گے۔ یہاں پر یہ جو پریزنٹ ٹینس ہے نا، یہاں پر جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں نا بیٹے، یہ اس کی ترجمہ اس طرح سے کرنا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا مستقبل کے لیے بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا، یہاں پر وعدہ کر لیا۔ اب ہم پڑھ چکے نا اس کی حدیث کی، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ بس یہ جو ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اب بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر کیا ہے، اس آیت میں جو ہم یہ کہتے ہیں نا نماز نعبدو، کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم نعبدو کیوں کہہ رہے ہیں، ہم سب عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ دیکھیے بندہ اکیلا مسلمان جو بھائی ہے نا وہ کیسا اپنے ساتھ اپنے سارے بھائیوں کو لے کر چلتا ہے، اس کو جو نماز بھی پڑھنی ہے مرد کو کہاں، مسجد میں، اور باجماعت۔ کیوں باجماعت کی تاکید کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تاکید کی کہ معاشرتی اور اجتماعی زندگی اور میں کیا ہے نظم و ضبط کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں پر انسان کی اپنی عبادت پر نہ اسے غرور نہ پیدا ہو جائے،
بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اس عبادت کی توفیق بھی اللہ ہی کی مدد کی بنا پر میسر آئی ہے، اور یہ جو ہے سبھی عبادت کر رہے ہیں، نہ وہ کہ اپنے آپ پر بہت فخر کرنے لگے۔ عموماً ہے ایسے تو بہت لوگ ہوتے ہیں نا جو اس طرح کے ذرا سا اگر پڑھنے لگتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ فخر بھی ہو جاتا ہے اس پر، لیکن ہمیں یہ چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور کیا ہے کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں وسیلہ چاہیے، سیڑھی چاہیے، اور ایسا بھی یہ رہتا ہے کہ ہم کیسے ڈائریکٹ جائیں گے، ہم تو اتنے گناہ گار بندے ہیں، تو یہاں پر یہ جو نماز ہے نا، عبادت ہے، یہی وسیلہ ہے آپ کی عبادت۔ آپ نے عبادت کی، آپ اللہ تعالیٰ سے اب جو مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ یہ فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے سنا جس نے نہ تو اللہ کی حمد بیان کی تھی اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، پھر اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی جب دعا کرے تو اپنے پروردگار کی تعریف اور ثنا سے شروع کرے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ یہ احمد اور ترمذی ہے حدیث نمبر 48۔ اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں بالکل بھی غلط کوئی بات نہ ہو، کہ اور کوئی خطرہ نہ ہو جس پر چل کر ہم سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ وہ ہے درخواست جو قرآن کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے بندے اپنے خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اخلاق کے ان مختلف نظریات میں جو ہیں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے، ان بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی صراط مستقیم کی، کہ اس کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں پر نہ جاؤ۔ ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر ہے۔ جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ پر لگ جاؤ گے اور صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا تو۔ بس صراط مستقیم تو اسلام ہے، اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر پکارنے والا وہ کھٹکا ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے۔ یہ حدیث ابن ابی حاتم، ابن جریر، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے، اور اس کی اسناد حسن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دونوں خلفاء صدیق و فاروق رضی اللہ عنہ کا تابعدار حق کا تابع ہے، اور حق کا تابع یعنی اسلام کا تابع قرآن کا متی ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب اس کی طرف کی مضبوط رسی اور اسی کی سیدھی راہ ہے۔ پھر صراط مستقیم کی تفسیر میں بھی جو ہے نا یہ ہم پڑھیں گے کہ ایک دوسرے کی اس میں تصدیق کی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ ابن جریر ہمیں کہتے ہیں
ان کی بہترین تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم توفیق دیے جائیں اس چیز کی جو باری تعالیٰ کی مرضی کی چیز ہو اور جس پر چلنے کی وجہ سے رب تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو. ان پر انعام کیا ہوا صراط مستقیم یہی ہے، صراط مستقیم یہی ہے. اس لیے کہ جو شخص اس چیز کی توفیق دیا گیا، جس کی توفیق اللہ کے نیک بندوں کو تھی، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا، اور جو نبی اور صدیق اور شہداء اور صالح لوگ تھے، وہ اسلام کی اور رسولوں کی تصدیق کی اور کتاب اللہ کو مضبوط تھام رکھنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کی اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلیفوں اور تمام نیک بندوں کی راہ کی توفیق دیا گیا. تو یہی صراط مستقیم ہے. اگر یہ کہا جائے کہ مومن کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت حاصل ہو چکی، پھر نماز اور غیر نماز میں حاجت مانگنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تو اتنا نیک بندہ ہے، اس کو ضرورت ہی کیا ہے مانگنے کی. لیکن کیا ہے اس کا جواب؟ کہ ہدایت پر ثابت قدمی، رسوخ، بینائی اور ہمیشہ کے لیے طلب ہے. اس لیے کہ بندہ ہر گھڑی ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے. وہ خود اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، بلکہ دن رات اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہے. اس لیے اللہ نے اسے سکھایا کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور ثابت قدمی اور توفیق چاہتا رہے. اچھا اور نیک بخت انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے در کا بھکاری بنا لے. وہ اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کے قبول کرنے کا کفیل ہے. بالخصوص بے قرار محتاج اور اس کی طرف اپنی حاجت دن رات پیش کرنے والے کی ہر پکار کو قبول کرنے کا وہ ضامن ہے. اور جگہ قرآن کریم میں اللہ نے یہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. دیکھیے یہ تو خود آلریڈی پہلے ایمان لا چکے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے. کون سی؟ ابھی جو میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، آمنو اور آمینو میں فرق. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ پر ایمان لاؤ. ٹھیک ہے، اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان لاؤ. اس آیت میں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینا ایسا ہی جیسے ہدایت والوں کو ہدایت کی طلب کا حکم دینا، یعنی دونوں جگہ ثابت قدمی اور جیسے ہمیشگی جو اس مقصد کے حاصل کرنے میں ہے. یہ یہاں پر ایک اور آیت سے سنیے آپ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو کیا حکم دے رہے ہیں، جو ہم پڑھتے بھی ہیں روز بھی دعاؤں میں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8، 3/8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس کی رحمت عطا فرما، تو بہت بڑا دینے والا اور عطا فرمانے والا ہے. دیکھیے کتنے ہیں نا، ہم نماز کے پابند ہوتے ہیں، پھر بھی بہت کچھ نیک کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری یہ دعا ہمیشہ مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور یہ اللہ ہی نے ہمیں سکھایا ہے. تو جو ہے یہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ارے میں تو بہت صحیح راستے پہ ہوں تو مجھے اب کیا ضرورت ہے. ضرورت ہمیشہ ہے ایک انسان کو، کیونکہ شیطان کیا ہے، بیٹھا ہوا ہے ہماری سیدھی راہ پر، کہ میں ہرگز ان کو سیدھی راہ اختیار کرنے نہیں دوں گا. ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ سے پڑھا کرتے تھے، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، تیسری رکعت میں. تو یہ جو ہے اس طرح سے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. یہاں پر جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم. ربی تعالیٰ اور رسول کے ماننے والے اور ان کے
ماننے والے ان کے ساتھ ہوں گے جن پر رب تعالیٰ کا انعام ہے، جو نبی اور صدیق اور شہداء اور صالح لوگ ہیں، یہ بہترین ساتھی ہیں اور اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل الہی ہے اور اللہ کا جاننے والا ہونا کافی ہے۔ یہاں پر دیکھیے انعمت علیہم، یعنی صراط الذین، جو سیدھا راستہ ہم نے مانگا نا، وہ کن کا راستہ؟ جو سیدھے راستے پر ہیں، جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو مجھے ان فرشتوں، نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور صالحین کی راہ پر چلا جن پر تو نے اپنی اطاعت و عبادت کی وجہ سے انعام نازل فرمایا، ان کی اطاعت و عبادت کی وجہ سے انعام نازل فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس سے مراد کون ہے؟ سب نیک اور صالح لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 4، اس میں 1 سے 4 تک آپ سنیے، جو ہم پڑھتے ہیں نا روز، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں، انک لمن المرسلین، بے شک آپ کون ہیں؟ رسولوں میں سے ہیں، اور کس پر ہیں؟ سیدھے راستے پر، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے راستے پر چلا۔ آمین ثم آمین۔ اب دیکھتے ہیں ہم آخری آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ٹھیک ہے، آخری آیت، الحمدللہ ہم آخری آیت پہ پہنچ چکے۔ یہاں پر بعض روایت سے ثابت ہے کہ مغضوب علیہم جو ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، سے مراد یہودی ہیں، اور الضالین یعنی گمراہ، جو گمراہ ہو گئے، ان سے مراد عیسائی ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ مغضوب جو ہیں، وہ جن پر غضب ہوا ہے، وہ یہودی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بار، جو سورہ بقرہ بھی ہم شروع کریں گے تو دیکھیں گے کہ ان پر کس کس طرح کا غضب ہوا۔ اور پھر گمراہ کون ہوئے؟ جو عیسائی تھے وہ گمراہ ہو گئے۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف کر ڈالتے، یعنی بدل ڈالتے تھے، اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے آیتوں کو بدل دیتے تھے، اور بہانے کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے ابن اللہ کہا، یعنی اللہ کا بیٹا، اور وہ اپنے احبار و رہبان کو حرام و حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حرام قرار دے دیا نا، وہ نہیں، اس پر قائم نہیں رہتے۔ ان کے احبار نے کہا کہ یہ حرام تو حرام، کسی چیز کو حلال تو حلال قرار کر دیا، اپنی کتابوں میں انہوں نے تحریف کر ڈالی، بدل دیا، اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے، کہ کہیں اللہ کی کتاب میں کی جو آیتیں تھیں ان کو وہ چھپا دیتے تھے، نہیں بتاتے تھے اگر اس میں ان کا کچھ اپنا خود کا نقصان ہو رہا ہوتا تو۔ اور نصارہ کی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، اور انہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور ثالث الثلاثہ یعنی اللہ کا بیٹا، اور 3 خداؤں میں سے ایک۔ یعنی جو نصارہ تھے، ہم بہت ہی پولائٹ اور اتنے ہمدرد، لوگوں کو مطلب اتنی خدمت کریں گے، اور کئی جو جنہوں نے ایمان لایا انہوں نے یہ بات بتائی کہ وہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کتنے لوگوں کو ایسے پرچے بانٹتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی طرف، جبکہ جب پہنچتے ہیں وہاں لوگ پتہ چلتا ہے کہ وہ نصارہ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی عیسائی کی طرف ان کو دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ جو نصارہ ہیں، پہلے تو خود گمراہ ہو چکے ہیں، اور باقی اب بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ۔ اور یہاں پر دیکھیے افسوس کی بات کیا ہے کہ ہماری امت محمدیہ جو ہے، وہ بھی اسی گمراہیوں میں مبتلا ہے۔ یہی وجہ ہے ہماری دنیا میں ذلیل و خوار ہونے کی، کہ ہم جانتے بوجھتے، اب ہم تو سمجھ کر پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، لیکن پھر بھی جتنا کچھ ہم نے سنا ہے اس پر تو ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔
ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے جو جیسے اتنا ہمیں پسند ہے نا ان کا رہن سہن کہ ہم ان کی زبان بولتے ہیں، ہیلو ہائے، اور ان کی پارٹیاں جو ہیں برتھ ڈے پارٹیز ہے، نیو ایئر ہے، وہ سارے سیلیبریشنز ہم کرتے ہیں. تو ہمارا رویہ بالکل بھی ایسا ہے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں، کیا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے راستے پر مت چلا. روز ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یعنی 5 وقت تو نماز پڑھتے ہی ہیں پڑھتے ہیں، اس میں کتنی فرض ہیں کتنی سنت نمازیں ہیں، ہے نا. لیکن ہم اس سب میں یہ سورہ پڑھنے کے باوجود بھی ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم کو ان کی زندگی بہت پسند ہے، اور ہم ان کے طور طریقے اپناتے ہیں. گھر میں جو بچے ہیں ان کو ہم نے شروع سے اتنی چھوٹ دے دی کہ وہ بس ان کا پہراوا ایسا ہے کہ ہم پہچان بھی نہیں سکیں گے کہ یہ مسلمان ہیں. تو یہاں پر یہ چیز غور طلب ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں. تو ہماری جو بھی بہنیں جن کے بھی گھروں میں ایسے حالات ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز سے ہے نا اس پر غور کریں، اور ان کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے. آپ کو دیکھیے سورہ تحریم جو ہے چیپٹر 66 کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ہی الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم من النار، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ کس کا فرض ہے؟ یہ جو گھر کا سرپرست ہے نا اس کے لیے. آمنو، جو ایمان لائے ہو، جو شخص ہے وہ ان کا یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو راہ راست پر رکھنا اور ان کا خیال رکھنا اور ان کو صحیح راستے پر چلانا. تو یہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس آیت پر ضرور غور کریں اور ٹٹولیں اپنے آپ کو، جہاں پر بھی جس کی بھی جو بھی غلطی ہوگی نا وہ اس کو آپ سدھاریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس پر عمل کریں. آمین. ہم آخری میں جو ہے نا یہاں پر سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی بڑی تاکید آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی اس بات کی اور فضیلت بیان فرمائی ہے. اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی اس مسئلے کے لیے گونج اٹھتی تھی. اور سنن، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور سنن ابی داؤد میں بھی حدیث 934، اور یہ صحیح بخاری کی 780 اور 782 ہے. اور سنن ابی داؤد میں کیا ہے، کیونکہ دیکھو یہاں سورہ میں ہے نا آمین لکھا ہوا نہیں ہے، تو یہ آپ لوگ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے کہ یہ جب سورہ ختم ہوتا ہے تو ہمیں آمین کہنا ہے. تو یہ ابی داؤد میں کیا ہے 934 میں کہ آمین اونچی آواز سے کہنا سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول ہے. آمین کے معنی کیا ہے مختلف بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے نا، یا اللہ تعالیٰ اسی طرح ہو، کذالک فلیکن، اسی طرح ہو، یا اس سے مراد یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں نامراد مت کرنا، یا اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولد کہے تو تم آمین کہو. جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے، اور عبداللہ بن زبیر نے اور ان کے پیچھے مقتدیوں نے اس زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی. ٹھیک ہے میری بہنوں، یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں. تو میرے آپ لوگ یہ جو ہے اس سورے پہ غور ضرور کریں. ہم نے بہت وقت لیا اس سورے کے لیے، اس لیے بھی کہ آپ لوگ جان لیں کہ یہ ہر رکعت میں پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل ہوا 5ویں نمبر پر، لیکن شروع میں رکھا ہے یہاں پہ سورہ فاتحہ.
جس سے قرآن مجید کھلتا ہے، پہلی صورت ہے، ہر رکعت میں پڑھنا. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کافی ایسے یہ غلط فہمیاں تھیں کہ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور امام زور سے نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں نہیں پڑھنا ہے. لیکن ہم نے کل احادیث میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. یعنی نماز سری ہو یا جہری، ہم کو سورہ فاتحہ زور سے پڑھنی ہے، زور سے نہیں پڑھنی ہے، دل میں پڑھنی ہے. یعنی پڑھنا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سنا، یہ بات نوٹ کی. اور اس کے علاوہ جو ہے ہاں، نماز ایسی پڑھنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. تو ہم کیا کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے نماز پڑھی وہ جانیں گے صحیح احادیث کی روح سے. یہاں پر جو ہے بامبے میں یا انڈیا میں رہنے والے IIC زید پٹیل نے جو ہے اس کے پوری وہ بھیجی تھی، جس میں قرآن اور حدیث کی روح سے بتائے گئے ہیں سارے رولز ہیں نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے. کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز قبول ہونی چاہیے نا. اور پھر ہم جو دعا مانگ رہے ہیں دعا اسی وقت قبول ہوگی جو ہم ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا ہم ویسا کریں گے تو ہمیں پھر اس طرح سے نماز پڑھنی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ٹھیک ہے، چلیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہر ایک کے دلوں میں سورہ فاتحہ اتار دے. اور جو ہے اس کا معنی ابھی تو ہمیں بہت اچھے سے یاد ہو گئے ہوں گے، اور جن کو نہیں ہوئے میری بہنوں دیکھیے ضرور یاد کیجئے، کیونکہ ہم زندگی میں اتنے مصروف ہیں. کہ میری ایک بہن ایڈمیشن کے لیے گئی تھی اسلامی اسکول میں بچے کے لیے، تو ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ میں تھے. جب ٹیچر نے ایڈمیشن کے طور پر پوچھا، جب ان لوگوں کے جو کویسچنس ہوتے ہیں تو ان کے والد سے پوچھا کہ آپ سورہ فاتحہ کے معنی بتائیے. تو ایک دم پرنسپل کا منہ دیکھتے رہ گئے، وہ نہیں بتا سکے. یعنی بالکل ہمارے جاننے والوں میں سے ہے ایک بات. تو یہ ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، اتنی بڑی عمر ہو گئی، بچے کے آپ والد ہیں، لیکن آپ کو سورہ فاتحہ کے نہیں معنی معلوم. کئی لوگ ہیں ابھی ایسے جن کو نہیں معلوم. تو یہ ایک بات ہو گئی کہ ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. تو ٹھیک ہے، جن کو بھی معنی نہیں معلوم ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اپنے گھر میں بھی سب کو اس کے معنی معلوم کروائیے. اور عمل کیا ہوگا ہمارا، معنی معلوم ہوگا تو نماز میں خشوع و خضوع آئے گا. ٹھیک ہے، ہم نے 2 دن میں جو کچھ کیا آپ اس پر عمل کیجیے. ہاں ٹھیک ہے، چلیے ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں. کیا ہے ہماری دوسری صورت، سورہ بقرہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی فضیلت پڑھ لیتے ہیں. صفا آپ کچھ آیتیں ٹھیک ہے، جب میں یہ پڑھ لوں تو پھر ہم کل ہی شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آج میں سورہ بقرہ کی فضیلت پڑھتی ہوں بیٹے، آپ لوگ سنیے تاکہ آپ کو یہ جستجو ہو جائے کہ اگر اتنا سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ بقرہ کے بارے میں تو ہمیں اس کو کتنا دھیان دینا چاہیے. سورہ بقرہ کی جو فضیلت ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. دیکھیے شیطان داخل ہوتا ہے تو کتنے لڑائی جھگڑے، کتنی پریشانی، سکون نہیں ہوتا ہے. تو شیطان داخل نہ ہو اس کا کیا ہے کہ آپ گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے کی روز عادت ڈالیے، سورہ بقرہ پڑھا کیجیے. ٹھیک ہے، جبھی بھی ہے نا ہم نماز پڑھتے ہیں صبح کے وقت جو قرآن مجید کی تلاوت ہے تو سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور کیجیے گا. اور سورہ بقرہ کی تلاوت اور سماعت یعنی سننا کیا ہے، یہ جادو کا بہترین علاج ہے. کوئی بھی جادوگر سورہ بقرہ پر غالب نہیں آ سکتا. سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت رہتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے گھر خیر و برکت سے محروم نہیں ہوتا. قیامت کے روز سورہ بقرہ اپنے پڑھنے والوں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی. سبحان اللہ. حضرت ابو اسامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا قرآن پڑھا کرو، قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. خصوصاً 2 روشن صورتوں کی
تلاوت کرو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. قیامت کے روز اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے دو بادل ہیں یا دو سائبان ہیں، یا جیسے قطار میں اڑتے پرندوں کی دو ٹولیاں ہیں، پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی. سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ مسلم کی حدیث ہے. سورہ بقرہ قرآن مجید کی چوٹی ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی چوٹی سورہ بقرہ ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی شیطان سنتے ہی اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. اسے حاکم نے روایت کیا ہے. ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں روز، کیونکہ جن کے بھی گھر میں لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب دور ہو جائیں اور شیطان سے ہماری حفاظت ہو. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، وقت ہو رہا ہے، صرف 3 منٹ بچے ہیں، کیونکہ اب جو دوسرا چیپٹر شروع کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کا شان نزول سورہ بقرہ کا، جو کہ کافی طویل ہوگا. شان نزول کیونکہ سورہ بقرہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 286. آپ جان سکتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی صورت ہے، بہت سارے احکامات ہیں. تو انشاءاللہ اس کو ہم کل تفصیل سے پڑھیں گے، اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب ضرور بضرور نوٹ بک لے کر بیٹھیں، پین لے کر بیٹھیں، تاکہ آپ نوٹ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا ہے سورہ بقرہ میں. ٹھیک ہے، چلیے ہم دعا مانگتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا فقہنا فی الدین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. تو ہم تمام کو نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام و اکرام کیا، نہ کہ ان کے راستے پر جو بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے، جن پر تیرا غضب ہوا. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے بچوں کو نماز کو وقت پر اور خشوع و خضوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جو نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے یا رب العالمین. یا اللہ ہم تیرے سے گزارش کرتے ہیں رب العالمین کہ جو بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو لوگ بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو رشتے کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک اور صالح جوڑے عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں، ضعیف جن کے ماں باپ ہیں، جو بھی جس پریشانی میں ہے یا اللہ تعالیٰ بیماری میں جو ہیں انہیں تو صحت و تندرستی عطا فرما اور ان پر رحم فرما. یا رب العالمین ساری دنیا میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے تو جانتا ہے میرے مالک، تو ان پر رحم کر، ہم سب پر رحم فرما. ہماری جن جن لوگوں نے دعائیں مانگنے کے لیے کہا ہے یا اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کو بہتر جانتا ہے، ان کی نیک خواہشات، نیک تمناؤں کو قبول فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم تمام کو ہر شر سے محفوظ رکھ، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال، اور ہم سب کا تو خاتمہ بالخیر کر. یا رب العالمین میری بہنیں جو اس سلسلے میں مدد کر رہی ہیں یا اللہ تعالیٰ، جنہوں نے اپنے جو بھی ضروری کام ہے، اہم کام ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ کر یا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جڑی ہیں اس کام میں، تو ان کی مدد فرما، ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرما. اور جن بہنوں نے یا اللہ تعالیٰ جوائن کیا ہے، جو چاہتے ہیں اللہ
کہ صحیح راستے پر آنا اور اللہ کا کلام سننا، اس کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنا، اپنی زندگی میں لانا. یا اللہ تعالیٰ ان کو تو بے انتہا جزائے خیر دے. ان کے گھر والے جو ان کے لیے جو ان کی مدد کریں اس سلسلے میں کوآپریٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی بے انتہا جزائے خیر عطا فرما. یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش دے یا اللہ. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear sisters. I thank you all for attending the session, having so much patience. May Allah give you jazai khair abundantly. Ameen, summa ameen, ya Rabbil Alameen, ya Arhamar Rahimeen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.